द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, आपके इल्म में है कि जीएसपी प्लस के इशू पे इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है, अगरचे हमारे टीवी चैनल्स पे इसका कम ही तज़किरा सुनने को मिलता है। अलबत्ता डॉन ने और बिजनेस रिकॉर्डर ने इसको कवर किया है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है जीएसपी प्लस के हवाले से, जिससे पाकिस्तान को ट्रेड में बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा है। जीएसपी स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तकरीबन 30% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन को जाती हैं और उसमें पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है। और अगर ये जीएसपी प्लस खत्म कर दिया गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, धचका होगा। और उसमें जो मेन इश्यूज हैं वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वालों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर टॉर्चर के ऊपर उनको बहुत रिजर्वेशंस हैं, कैपिटल पनिशमेंट रिफॉर्म्स के हवाले से, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस यानी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से। तो आप कैसे देखते हैं, क्या आपको नजर आता है कि इसमें बेहतरी होगी और यूरोपियन यूनियन जो है इस स्टेटस को बरकरार रखेगा? देखिए, ये जो जीएसपी प्लस है, इसके तहत तकरीबन 9 अरब डॉलर की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको जाती हैं। और ये जो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, सर्विसेज भी हैं उसमें, आईटी के शोबे में 95% जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, वो एंजॉय करती हैं ये जीएसपी प्लस स्टेटस। इसका मतलब ये है कि अगर ये जीएसपी प्लस स्टेटस न हो तो 6% से लेके 12% तक इनको टैरिफ देना पड़ेगा इन तमाम गुड्स और सर्विसेज पे जो ये एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इंसेंटिव है हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, कि हमें ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिल रहा है। अच्छा, अब ये क्यों मिल रहा है? ये एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए कि आपको हम ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आप को बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में। अदरवाइज तो फिर अगर ड्यूटीज़ हों, हाई टैरिफ्स हों, तो फिर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा ना आपको। तो ये एक तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सी हमारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि जो लेबर इंटेंसिव है, तो उनका रोज़गार वाबस्ता है इससे, जैसे अब स्पोर्ट्स की है या गारमेंट्स की है। तो वो जो उनका रोजगार है वो इनडायरेक्टली उनकी भी हेल्प हो रही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं और उसके नतीजे में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और उसके नतीजे में फिर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीसरा, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो स्टेबलाइज हो, उसमें बेहतरी आए, और इस बिना पे वो हमें ये तमाम सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कोई 27 कन्वेंशंस हैं, उनकी वो ऑब्जर्वेंस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो ये एक फ़ायदा उठा रहे हैं जीएसपी प्लस स्टेटस से, इसके बदले में हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बेहतर हो, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनका ख्याल किया जाए, हमारे यहाँ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ना हो, हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी हो, मीडिया फ्री हो, लोग बात कर सकें, लेबर राइट्स हों, वुमेन राइट्स हों, माइनॉरिटी राइट्स हों, इनका ख्याल किया जाए, हमारे यहाँ गवर्नेंस हो, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन की एनफोर्समेंट हो।
یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں جو کلائمیٹ ہے، کلائمیٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم کوئی کانکریٹ سٹیپس لیں تو وہ یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پہ دھیان دیں اور ان میں بہتری لے کے آئیں، ہم ایسے ریفارمز کریں کہ ہمارے جو حالات ہیں، جو دگرگوں ہیں اس وقت، ان میں بہتری آئے۔ تو اس لیے انہوں نے جو کہ وہ جب جی ایس پی سٹیٹس دیتے ہیں کسی ملک کو تو وہ پھر مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں، ان کی ٹیمز آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو سارے پیرامیٹرز ہیں اس پہ ایک ملک جو فائدہ اٹھا رہا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس سے، وہ کیا اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جو ابھی چند دن پہلے شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں اور کہاں کہاں پہ ہمارے ملک میں ہماری ریاست نے کوئی سگنیفیکنٹ نمایاں پیش رفت نہیں کی۔ تو وہ یہ سارے ایریاز انہوں نے ہمیں بتلائے ہیں جی کہ آپ یہ اس میں بہتری لے کے آئیں۔ اب یہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے یہ ہمیں اویلیبل ہے 31 دسمبر 2027 تک۔ وہ ایک نئی رجیم لے کے آ رہے ہیں جو افیکٹو ہو جائے گی 1 جنوری 2028 کو۔ تو اب ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال ہے جس میں کہ ہم نے کچھ اپنی امپروومنٹ دکھانی ہے مختلف ایریاز میں، اور اگر ہم امپروومنٹ نہیں دکھاتے تو پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہمیں جو یہ جی ایس پی کا سٹیٹس ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ رینیو نہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 جنوری 2028 سے اگر یہ رینیو نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، یعنی جو سمجھ لیں کہ 9-10 یا 9 ارب ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو یورپین یونین کے ممالک کو جاتی ہیں، اس میں ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ اس پہ ہیوی ڈیوٹی عائد ہو جائے گی، اس پہ ہمیں ٹیرف دینا پڑے گا۔ جب آپ ٹیرف دیتے ہیں آپ کی پرائس بڑھ جاتی ہے، جب پرائس بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس سے۔ 95% ہماری جو گڈز اینڈ سروسز ہیں وہ اویل کر رہی ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کو۔ اب وہ وڈرا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ جی شکیل۔ اور وسیم صاحب، اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ولنریبل ڈیولپنگ کنٹریز کو یہ امداد دی جائے، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہیں پاورٹی کو ریڈیوس کر سکیں یا کم از کم ایلیویٹ کر سکیں۔ یہ کام تو ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، یعنی وی آر ڈیفیٹنگ دا ویری آبجیکٹو آف دس اسکیم اگر آنےسٹلی دیکھا جائے تو۔ یہ مجھے بتائیے کہ انہوں نے ایک ادارے کی تعریف بھی کی ہے، وہ ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس۔ اوور آل تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سچویشن ہے اس میں بہت ہی لمیٹڈ قسم کی پروگرس ہوئی ہے، باقی ریگریشن ہوئی ہے، یعنی حالات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے اس کی انہوں نے تعریف کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے وہ بہرحال ایک رول تو پلے کر رہا ہے نا، یہاں پہ ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، یہ بہت سے جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں جو ان کی وائلیشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ کمیشن آواز تو بلند کرتا ہے۔ ان کی ایک اینول رپورٹ آتی ہے جس میں وہ تمام انسٹنسز باقاعدہ طور پہ کوٹ کیے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہوں۔ اس میں بہت سے کیسز جو ہیں وہ مائنورٹیز کے حوالے سے ہیں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہیں، انفورسڈ ڈسپیرنسز کے حوالے سے ہیں، اور ریلیجس جو یہاں پہ وائلنس ہوتا ہے مختلف سیکشنز آف دا سوسائٹیز پہ، اس کے حوالے سے اس رپورٹ میں سارا وہ مینشن کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس کوئی انفورسمنٹ کی پاور تو نہیں ہے نا ہیومن رائٹس۔ یہ تو ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہے،
یہ ریکمینڈ کر سکتے، پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ہم، باقی جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن تو پھر سرکار کا ہی کام ہے نا، وہ تو ریاست کا کام ہے. اب ریاستی سطح پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے کیس اس میں بتائے جاتے ہیں، اور وہ ایک حکومت نے بھی کمیشن بنایا ہوا ہے یہی مسنگ پرسنز کے حوالے سے. اب وہ مسنگ پرسنز جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی کہ جی فلاں بندہ جو تھا وہ 4 سال پہلے وہ غائب ہوا تھا، وہ واپس گھر پہنچ گیا. یا ایک بندہ 10 سال پہلے غائب ہوا تھا، اس کی لاش مل گئی ہے. یا ایک بندہ اغوا ہوا تھا اور وہ واپس گھر آ گیا. لیکن وہ بندہ کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ جو لاش ملی ہے اس کو کس نے مارا؟ وہ جو بندہ اتنے سال غائب رہا وہ کہاں پہ تھا؟ کیا یہ سب کچھ پروب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ سارا جو ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے، کدھر گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ذمہ دار کون ہے؟ یعنی ایک رسپانسبلٹی بھی تو فکس کرنے والی بات ہے نا. اس میں ضروری ہے کہ رسپانسبلٹی بھی فکس ہو کہ یار ایک بندہ 5 سال غائب رہا اور پھر اچانک آ گیا، تو 5 سال کس کے پاس رہا، وہ کس کی کسٹڈی میں رہا وہ. ہم، تو اس حوالے سے جو یہ HRCP ہے وہ تو رپورٹ دے دی اس نے. اسی طرح جو انہوں نے انفورس ڈس اپیرنسز پہ کمیشن بنایا ہوا ہے اس نے بھی رپورٹ کر دیا. ہم، لیکن ریمیڈیل میجرز کیا ہوئے، رسپانسبلٹی کہاں پہ فکس ہوئی؟ یہ تو ہم، نہیں ہو رہا ریاستی سطح پہ. تو اس لیے کانکریٹ ٹرمز میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپریشیٹ تو کر دیا ایک ادارے کو، لیکن اس ادارے کی اپنی بھی بڑی لمیٹیشنز ہیں. ہم، وہ جی ان لمیٹیشن سے باہر نہیں جا سکتا. وہ تو پھر ریاست نے کرنا ہے نا. اب یہاں پہ ہم، گڈ گورننس آ جاتی ہے. گڈ گورننس جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو پن پوائنٹ کیا ہے اس رپورٹ میں پن پوائنٹ کیا گیا. اچھا وسیم صاحب، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تو خیر اس سے کافی پرانا ادارہ ہے. جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کبھی ان ایکٹیو ہوتا ہے. انہوں نے ایک اچھی رپورٹ دی تھی بلیسفمی بزنس گینگ کے حوالے سے، لیکن اس پہ بھی جو ہے کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. ہمارے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہا تھا کہ اس ایشو پہ کمیشن بننا چاہیے، اس کے خلاف سٹے آرڈر آ گیا اور اس پہ وہ کمیشن نہیں بنا. تو اس پہ سوچنے کی بات ہے کون سے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. کون لوگ تھے جنہوں نے اس کمیشن کے بننے کی مخالفت کی؟ تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو جاتا جیسے وہ محاورہ ہے اردو کا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. تو بھائی آپ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، کسی کو ٹریپ نہیں کیا بلیسفمی میں، تو بھائی بننے دو کمیشن. انہوں نے مخالفت کرنا جو ہے بذات خود کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ اور یہ جو ایشو ہے ای یو نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں اور ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹینجیبل امپروومنٹس ہونی چاہیے ان ایریاز میں، اور اس پہ ہمیں نیشنل ٹی وی پہ تو ہمیں کوئی ڈبیٹ نظر نہیں آتی. زیادہ زور مولانا فضل الرحمان کی کنڈیمنیشن پہ ہے، وہ سب سے بڑا ایشو ہے. اور یہ جو ہے اتنا بڑا ایشو ہماری اکانومی کے لیے جو بن سکتا ہے اس پہ ہمیں بحث نظر نہیں آتی. آپ نے کیا دیکھی ہے کوئی نیشنل ٹی وی پہ کوئی ڈبیٹ اس طرح کی؟ سوشل میڈیا پہ مجھے معلوم ہے کہ متی اللہ جان نے اس پہ ایک شو کیا کل، لیکن نیشنل ٹی وی پہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا. دیکھیے جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس وقت وہ مکمل طور پہ اس وقت ریاستی کنٹرول میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ ایک دن پہلے مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا اور اس میں بہت کیجولٹیز ہوئیں، لیکن مین سٹریم میڈیا پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. کشمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی کیجولٹیز ہوئیں، وہاں پہ بھی کلیشز ہوئے. مین سٹریم میڈیا نے اسے مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو مین سٹریم میڈیا سے وابستہ ہیں لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہر وقت ڈرے ہوئے رہتے ہیں، ہم تو گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، ہم تو کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتے،
ہر قدم پہ ہمیں سیلف سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ بات کہیں نہ کہیں. ابھی میں یہ 2 دن پہلے ایک یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، تو اس پہ وہ جو اینکرز آئے ہوئے تھے تو اس میں سے وہ جو ایک صاحب نے یہ کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ، تو دوسرے نے اس کو روک دیا. اس نے کہا جی کہ آپ کوٹ نہ کریں ان کو، کوٹ کرنے پہ بھی کسی کو پی کا لا اپلائی ہو جاتا ہے. اور وہ ہادی علی چٹھا جو ہیں انہوں نے بھی کوٹ ہی کیا تھا کسی کو. تو جہاں پہ کسی کو کوٹ کرنے پہ بھی آپ کے اوپر ایک پرچہ کٹ سکتا ہو، وہاں پہ پھر آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو یہ تو ہے اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہماری ریاست کی، ہمارے ملک کی. یہاں پہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو جیسے ابھی آپ نے کہا، تو وہ جو کمیشن تھا وہ عدالت نے تو کہہ دیا کہ بنائیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس حوالے سے. وہ کیس ہی سمجھیں کہ ایک طرح سے بالکل ہوا میں تحلیل ہو گیا. اور وہ لوگ جو کہ اصل اس میں ایکیوزڈ تھے وہ اب پھر دندناتے پھر رہے ہیں. تو ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ کوئی مذہبی معاملہ ہو وہاں تو ریاست بالکل اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یار، آپ لوگ جو ہیں خود ہی اس سے ہینڈل کر لو، ہمیں درمیان میں انوالو نہ کرو. تو جہاں پہ یہ حالات ہوں وہاں پہ پھر آپ ریاست سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں یورپین یونین کے علم میں بھی تو ہیں نا، کہ یہ جو بلاسفیمی گینگ تھا جو نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو گھیرتا تھا، خاص طور پہ ان کو آ، آ، اس مسئلے میں الجھاتا تھا اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا. تو تو آپ کو معلوم ہے، سارے ملک کو اس چیز کا پتہ ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ کون لوگ انوالو تھے اس میں، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی کمیشن تک نہیں بنا. سزا دینا تو دور کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گلے پڑ سکتی ہیں اگر ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس رینیو نہ ہوا تو، اور ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اس پہ. آپ نے وسیم صاحب بات کی کشمیر ایکشن کمیٹی کی بھی، تو اس پہ میں بھی حیران ہوں کہ اس کے خلاف جتنی چاہیں باتیں آپ میڈیا میں کر لیں، نیشنل ٹی وی پہ، اخبارات میں، لیکن اس کے کسی لیڈر کا بیان نہیں آ سکتا، وہ اپنی صفائی بھی نہیں دے سکتے. تو یہ جو ہے دس از فریڈم آف ایکسپریشن کی الٹیمیٹ نیگیشن ہے یہ میرے خیال میں، تو کہ آپ ایک بندے پہ الزام لگا رہے ہیں اور اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہے. اور نیشنل میڈیا میں کم از کم یہ ڈبیٹ بھی نظر نہیں آتی کہ بھئی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کیا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکیں، ہم جو الزام ان پہ لگا رہے ہیں ان کا موقف بھی جان لیں. یہ تو بیسک ٹینٹس جو ہیں جرنلزم کے، اس میں آتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو صفائی کا موقع بھی دیں، اس کو بھی بلائیں. تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، یہاں پہ تو انہوں نے سیدھا سیدھا اس کو ایک کالعدم تنظیم قرار دے دیا. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی الزام لگایا کہ جی ان کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے، اور یہ وہاں سے گائیڈنس لے رہے ہیں، وہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں. ایون کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی انہوں نے، کچھ لوگ نامعلوم سے لوگ تھے ان کے انٹرویو بھی چلا دیے گئے کہ جی ان کے ہاں سے بھارتی کرنسی برآمد ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ. سوری فار انٹرپشن، جی بھارت کی جو کرنسی ہے وہ یوز کہاں کریں گے؟ ڈالر کیوں نہیں دیے ان کو اگر دینے ہی تھے؟ ہاں جی بالکل بالکل وہی نا. مطلب دیکھیں نا، یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں بھی جب کرتے ہیں نا تو ذہانت کے ساتھ نہیں کرتے. یہ بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں اور بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ
جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ان لوگوں کو بالکل موقع نہیں دیا گیا کہ یہ لوگ بھی میڈیا پہ آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں، اور ان کو سیدھا سیدھا متون کر دیا گیا جی کہ یہ تو جی ایجنٹ ہیں اور یہ تو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور تنظیم کو بھی بین کر دیا گیا۔ تو ہماری ریاست کی جو پالیسی رہی ہے نا پچھلے تقریباً 80 سال میں، وہ یہی رہی ہے کہ ہر مسئلے کو طاقت کے ذریعے دبا دیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، تشدد کا استعمال کیا جائے۔ ان لوگوں نے جی نیگوسیشنز کرنا نہیں سیکھا، یا یہ نیگوسیشنز کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے چیزیں اتنی بگڑ گئی ہیں نا۔ جی شکیل۔ جی وسیم صاحب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان از دی لارجسٹ ٹریٹر پروڈیوسنگ فیکٹری ان دا ورلڈ۔ جتنے لوگوں کو ہم نے غدار قرار دیا ہے ہماری ریاست نے، ہمارے لوگوں نے، شاید ہی کسی ملک میں وہ ہوا ہو۔ شیخ مجیب واز دا موسٹ پاپولر پالیٹیشین ان پاکستان ان 1971، اس کو بھی ہم نے غدار کہا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ سور وردی جو لیڈر تھے پاکستان موومنٹ کے، ان کو بھی غدار کہا گیا۔ سکندر مرزا جو پہلے صدر تھے پاکستان کے، ان کو بھی غدار کہا گیا۔ ایون ایوب خان کو بھی اسی طرح کے خطاب سے نوازا گیا۔ بھٹو صاحب کو غدار کہا گیا۔ زید حامد نے کہا تھا کہ بھٹو از دا گریٹسٹ ٹریٹر ان پاکستان ہسٹری۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیے کہ نواز شریف کو غدار نہیں کہا گیا، بے نظیر کو غدار نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو ہے، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اس لسٹ میں 2-4 نام میں بھی ایڈ کر دوں جی کہ جس شخص نے پاکستان کا نام تجویز کیا، چودھری رحمت علی، اس کو بھی غدار قرار دیا گیا، اور جس شخص نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی پاکستان کی ایک ریاست بنانے کی، جی ایم سید، اس کو بھی غدار قرار دیا گیا، 30 سال تک اس کو اندر رکھا گیا۔ جو ایک فریڈم فائٹر تھا اور جیلوں میں رہا انگریز کے خلاف، خان عبد الغفار خان، اس کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ اور شیخ مجیب الرحمان جس کا آپ نے نام لیا، وہ تو خیر ان کے نزدیک غدار تھا ہی، حالانکہ وہ بھی بھرپور طریقے سے جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں وہ شامل تھا۔ جی شکیل۔ جی، اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور ریزولوشن جنہوں نے پیش کیا تھا، شیر بنگال مولوی فضل الحق، وہ الیکٹڈ چیف منسٹر تھے ایسٹ پاکستان کے، ان کو بھی غدار قرار دے کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر اگلے سال ہی وہ انٹیریئر منسٹر بنا دیے گئے۔ یہ بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے۔ اس کا ایک انفرنس ہم یہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، یا اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یہ کہ کل کو اگر شکیل چودھری اور وسیم الطاف کو بھی غدار قرار دے دیا جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو یہ لقب دیا جا چکا ہے۔ جی اچھا وسیم صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ او پی شاہ از اے ویل نون انڈین پیس ایکٹیوسٹ۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک لیٹر ریلیز کیا، ایک اپیل تھی ٹو پرائم منسٹرز آف انڈیا اینڈ پاکستان کہ نیگوسیشنز کا راستہ چنا جائے، کنفرنٹیشن کا راستہ ترک کر دیا جائے، اور جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ مذاکرات کیے جائیں، ویزا جو ہے ایشوئنس آف ویزا شروع کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ او پی شاہ کو انڈین میڈیا میں بہت مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا۔ ان کو جو ہے بہت ٹف کوسچنز میڈیا نے کیے کہ بھئی آپ کو کیا نظر آیا کہ کیا پاکستان کی کوئی پالیسی چینج ہو گئی ہے، ان کی اپروچ انڈیا کے بارے میں بدل گئی ہے؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیبیٹ کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ او پی شاہ جو ہیں، بڑا اچھا انیشیٹو تھا ان کا، اور آپ کا بھی، کیونکہ آپ بھی اس میں ایکٹیولی انوالوڈ تھے۔ اچھا، اب میری کچھ اس حوالے سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ چونکہ 2019 میں جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا گیا تو اس وقت پاکستان نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں ایک یہ کہ انڈین جو ہائی کمشنر تھا اس کو یہاں سے نکال دیا تھا اور اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا تھا، اور ٹریڈ ریلیشنز جو چل رہے تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو کم سے کم پاکستان کی طرف سے کچھ انیشیٹو تو لیا جاتا نا
اس سے پہلے کہ آپ کم سے کم فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کر دیں. وہ نہیں کیے گئے. کچھ ٹریڈ ریلیشنز کے حوالے سے چلو یار اور کچھ نہیں تو انڈین فلمیں جو ہیں ان پہ جو بین لگایا ہے وہ ہی اٹھا دیتے. ویزا رجیم جو ہے وہ آپ کو بحال کر دیتے. کوئی آپ ان کو کہتے ٹھیک ہے جی ایئر سپیس ہم آپ کو دے رہے ہیں. یعنی کوئی گڈ ول جسچر تو دکھایا جاتا نا ہماری ریاست کی طرف سے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب اس سب کے نہ ہونے کے باوجود اگر او پی شاہ صاحب ایک لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان کو تو پھر یقیناً شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا, جو ان کو کرنا پڑا, کہ وہ انڈین جو آڈینس ہے اس کو کیا سیل کریں, وہ اس کو کیا بتائیں وہ کہ یار کیوں اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے, جبکہ ایک ملک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا گڈ ول جسچر نہیں دکھا رہا. ٹیررزم کے حوالے سے ہم کوئی کنسیڈ نہیں کر رہے اس طرح سے, اور ہم انوالو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پھر ان پہ تو تنقید ہونی تھی کہ آپ کو کیا ہے, آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں نا, کس بنیاد پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیس ہو. پیس کیوں ہو جبکہ دوسرا فریق جو ہے وہ 1 انچ بھی کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا وسیم صاحب, وہ لیٹر میرے خیال میں اچھا انیشیٹو تھا, اور اس پہ جو ہے 100 سے زیادہ انڈینز اور پاکستانی, ویل میننگ انڈینز اینڈ پاکستانی جو اچھے تعلقات واقعی چاہتے ہیں, انہوں نے دستخط کیے تھے. لیکن اس پہ کیا انفارچونیٹلی کوئی ایسا ماحول نہیں بن سکا, اور او پی شاہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان آنا بھی چاہ رہے تھے, اور ایک سٹیج پہ ان کو ویزا دے دیا گیا تھا, لیکن پھر ان کو پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے ہی کہا گیا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ابھی آپ نہ جائیں پاکستان. تو اب اس میں کیا کیا جائے, ان حالات میں کیا کیا جانا چاہیے, جو پیس ایکٹیوسٹس ہیں وہ پھر کیا کریں؟ دیکھیے شکیل, بات یہ ہے کہ آپ کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا, وہ جس میں وہ شمشاد احمد بھی تھے جو فورن سیکرٹری رہے ہیں سابقہ, اروند بھی تھے اس میں, اروند سہارن. ارون سہارن بھی تھے. تو اب ایک طرف آپ سائن کر رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو ایک بڑا پیس انیشیٹو ہے, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ٹیررزم ہوا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے پھر وہاں پہ؟ یعنی ایک طرف آپ چنگاری لگا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ چنگاریوں کو بجھائیں اور گلے ملتے ہیں آ کے. یار یہ کیا بات ہے؟ اور یہ وہ صاحب ہیں شمشاد احمد جو پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے ہیں, اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں, اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, سبسٹنس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے اس میں, کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کی. جب آئیں گے اس طرح کے پروگرامز میں جہاں پہ پیس انیشیٹو کی بات ہوگی تو یہ وہاں پہ آ کے کچھ اور باتیں کریں گے, اور کچھ ہی دیر بعد ہی کچھ اور بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ ایک طرح سے نا یہ جو ریاستی پالیسی ہے اور جو پیس انیشیٹو ہے نا اس کے درمیان میں یہ چکر لگاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے, ہم نے ریاستی پالیسی کو فالو کرنا ہے یا ہم نے کوئی یعنی ایک ہیومنسٹک پوائنٹ آف ویو سے اور ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ اس میں شٹل کرتے رہتے ہیں, تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمران ہیں اس وقت اس ملک میں. آپ کے علم میں ہوگا کہ او پی شاہ نے جو لاسٹ آن لائن میٹنگ کروائی تھی اس میں اروند سہارن نے خورشید قصوری صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ پاکستان نے انڈیا کے ایمبیسڈر کو نکالا تھا اور پاکستان نے ٹریڈ بند کی تھی, تو یہ انیشیٹو پاکستان کو لینا چاہیے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے اور ایک دوسرے کے ملک میں ایمبیسڈرز یا ہائی کمشنرز کو اپوائنٹ کیا جائے, اور پاکستان نے چونکہ ٹریڈ بند کی, پاکستان کو انیشیٹو لے کے اس ٹریڈ کو ریسٹور کرنا چاہیے. تو اس پہ خورشید قصوری صاحب پہلے تو کہتے ہیں میں جواب دوں گا, پھر کہتے ہیں میں کسی ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہ بھی عجیب آرگیومنٹ ہے کہ آپ ڈبیٹ سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟
आप अगर रिस्पेक्टफुल तरीके से एक डिबेट करें तो क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते? Why has debate become a dirty word? क्या हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए एक दूसरे से डिसएग्री नहीं कर सकते? क्या हम थ्रैश आउट नहीं कर सकते? पीस एक्टिविस्ट जो हैं उनका कुछ बुनियादी इश्यूज पे कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मसलन कश्मीर पे इन मीटिंग्स में जो पीस एक्टिविस्ट की मीटिंग्स होती हैं, कश्मीर पे क्यों बात नहीं होती? वरना तो ये होगा गुडी गुडी बातें करें और जब कहीं मुज़ाकरात शुरू होंगे फिर कश्मीर पे जाके अटक जाएंगे। तो भाई पीस एक्टिविस्ट जो हैं वो तो एक फ्री डिबेट करें ना कश्मीर पे। मैंने तो ये तजवीज दी है कि भाई नेक्स्ट जो मीटिंग है या उससे नेक्स्ट में एक इंडियन को आप बुलाएं, वो कश्मीर पे 15 मिनट की प्रेजेंटेशन दे, एक पाकिस्तानी 15 मिनट की 20 मिनट की प्रेजेंटेशन दे और फिर क्वेश्चंस एंड आंसर्स हों। इट शुड नॉट बिकम अ शाउटिंग मैच। मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन पीसफुल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से, ये जो वो कहते हैं ना कि वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। एक मुहज्जब तरीके से, शाइस्ता तरीके से, सिविलाइज तरीके से हम क्यों एक दूसरे से डिसएग्री नहीं कर सकते? हम क्यों घबराते हैं डिबेट से, बहस से? ये मुझे समझ नहीं आती। यार ये जो लोग हैं ना, ये रियासती पॉलिसी से अपने आप को डिवोर्स भी नहीं करना चाहते, उससे हटना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ ये एज पीस एक्टिविस्ट अपना कोई एक इमेज बिल्डिंग भी करना चाहते हैं। तो अब रियासती पॉलिसी से क्यों नहीं ये हटना चाहते? क्योंकि इनको ये भी इनके जहन में होता है कि हो सकता है कल को हमें एम्बेसडर बना दें, कल को हमें कोई सरकारी ओहदा मिल जाए, कल को हमें कोई किसी कमीशन का सरबराह बना दें। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कि रियासती पॉलिसी के खिलाफ चाहती हो। दूसरी तरफ ये लोग अपना एक इंटेलेक्चुअल और अपना एक ह्यूमनिस्टिक और अपना एक पीस मेकर का इमेज भी बनाना चाहते हैं। तो उसमें सबसे सूटेबल चीज ये है कि बस रेटोरिक, बड़े बड़े बुलंद बात दावे करो, शोर मचाओ और अच्छी मजे मजे की अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जब कोई सीरियस डिबेट की बात हो तो भाग जाओ, क्योंकि सीरियस डिबेट में तो फिर आपको कोई स्टांस लेना पड़ता है ना आपको। तो ये खचरे लोग हैं, खचरे, कि यार हमने रियासत को भी नाराज नहीं करना और हमने इस तरह की बातें करके अपने आप को एक पीस एक्टिविस्ट के तौर पे भी मुतारफ करवाना है। अच्छा, वो तो खैर ओपी शाह की अपनी अप्रोच है, वो उनकी ये है कि जितने लोग भी पीस की बात करें उतना ही अच्छा है। और मुझे इस बात पे अलबत्ता हैरत जरूर होती है कि जब भी आप किसी इशू की बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कश्मीर इशू है, तो ये फौरन कहते हैं कि वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन द पास्ट, वी शुड नॉट गेट स्टक इन द पास्ट। तो भाई ये इशू जो है पास्ट से डिवोर्स करके कैसे आप इसको देख सकते हैं? क्यों जब तक आप इस पे फ्री डिबेट नहीं करेंगे, इसके पास्ट को, इसके ओरिजिन को डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? वरना तो यही है कि पीस एक्टिविस्ट ये कह दें हाँ जी बातचीत करें जी, मुज़ाकरात करें, उसके बाद क्या होगा? वो जी कश्मीर पे आके बात अटक गई। तो आपके हाँ अगर बिल्कुल उस पर भी क्लैरिटी नहीं है तो फिर किस इशू पे क्लैरिटी आएगी? मेरे तो ख्याल में कश्मीर पे भी बात होनी चाहिए, बाकी इश्यूज पे भी बात होनी चाहिए, ताकि जो सुनने वाले हैं, और ये जो इस तरह के जो सेशंस हैं उनको पब्लिक के लिए ओपन करना चाहिए कि आप अगर उसको यूट्यूब पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पाकिस्तानी व्यू पॉइंट भी आए, इंडियन व्यू पॉइंट भी आए। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे कि ऐसा ही होना चाहिए कि डिबेट हो, डायलॉग हो, चीजें डिस्कस हों, थ्रेड बेयर चीजें डिस्कस हों, और तभी किसी सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। मजे मजे की अच्छी अच्छी बातें करना किसी मसले का हल नहीं होता, और इससे पीछा छुड़ाएं और सीरियस बातें करें और अपने कॉल और फेल में तजाद जो है उसको ख़त्म करें, और आप एक सीरियस डायलॉग करें, तभी मसाइल हल होंगे। अदरवाइज तो फिर ये कोई फायदा ही नहीं है इस किस्म की बातों का। जी शकील। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आपने बड़ी खुलकर बातें की, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आपसे इत्तफाक करेंगे, बहुत से इख्तलाफ भी करेंगे, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू।